ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें एजेंडे पे इलेक्शन हो गए, लेकिन इलेक्शन के जो एक माइंड सेट है उससे बहुत सारे लोग नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक। जो है ना, शायद वो इलेक्शन ही के सिलसिले उनके जहन पे इलेक्शन ही छाया हुआ है। जो रिजल्ट हैं मुकाबले कबूल नहीं है। एन 250 यानी कि कराची डिफेंस का जो हल्का है वो सब में ज़्यादा ज़ेर बहस है। बहरहाल उसमें री इलेक्शन हुए जिसके अंदर आरिफ अलवी साहब जीत गए और MKM ने उसका बाइकआउट किया। लेकिन उसके बाद जहरा शाहिद हुसैन का मर्डर हुआ, जो कि PTI की जो है वहाँ की लोकल वाइस प्रेसिडेंट थी कराची की। और उसके बाद जो गालम गलोच कह लें और जो गिरी हुई ज़बान और जो लड़ाई झगड़े की सियासत दोनों लीडर्स की तरफ से, MKM के अल्ताफ़ हुसैन और PTI के इमरान खान साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से चली हैं, जो कि बहुत ही काबिल एतराज़ हैं। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, इमरान खान साहब ने बहुत ही जल्दी जहरा हुसैन का जो कत्ल था वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर डाल दिया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसके रद्द अमल में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की और जो है अपनी जो राब्ता कमेटी है उसको विक्टिम बनाया। और राब्ता कमेटी इस वक्त जो है डिज़ोल्व हो गई है। हमाद सिद्दीकी साहब को जो है वो शायद अब मुल्क में भी नहीं है, तो MKM के अपने अंदर हलचल मची हुई है। धरने दे रहे हैं, धरना दिया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से। यानी कि धरने का मकसद मेरी समझ में ज़्यादा नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ एहतजाज है। लेकिन अब उस एहतजाज का मकसद क्या री इलेक्शन है उस एहतजाज का मकसद, या बस ऐसे ही जो है उनके एहतजाज करके जो है सब घरों में चले जाएंगे, समझ से बाहर है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हुए हैं और बहुत धमाधम मची हुई है। लग रहा है कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान को कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें ग्वादर जो है वो भी जो है डिस्कशन का हिस्सा रहा है। और कुछ ज़राए जो कि ट्वीट भी कर रहे हैं और फेसबुक पे भी लिख रहे हैं कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने जो है दहशतगर्दी के बारे में भी जो है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से जो है अपनी राय का इजहार किया है, जिसमें वो भी कंसर्न नजर आए। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मीटिंग चल रही है आजकल, एक 1-on-1 मीटिंग है, उसके अलावा जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के जो अशाइया है उसके बड़ी मीटिंग्स हुई और बड़ी खुशगवार मीटिंग्स हैं। तो लग ये रहा है कि दोनों जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करने में आगे इंटरेस्टेड हैं। तो काफ़ी यानी कि दोनों लीडर्स की तरफ से पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो जमातें हैं वो भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दें पाकिस्तान के अंदर। स्टार्ट करते हैं NA 250 के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं और जहरा शाहिद हुसैन की जो के बाद जो लड़ाई झगड़ा शुरू है दोनों पार्टीज में, जो कि आप इख्तिताम को पहुंच जाना चाहिए। सवाल सब आपसे स्टार्ट करता हूँ, किस तरह आप देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, इमरान खान साहब की तरफ से राब्ता कमेटी डिज़ोल्व कर दी इस मसले के ऊपर, किस तरह इस चीज़ को आप देखते हैं? ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, किसको आप ब्लेम देते हैं इस चीज़ का? देखिए, ब्लेम जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी दिनों से ये जुमला मेरे जहन में टहल रहा है कि अरे सम्माम में सब नंगे हैं। और जो मतलब जिस तरह की टेंशन उस वक्त थी उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने थोड़ी ज़बान इस्तेमाल की और फिर बाद में उसको फॉलो अप भी किया। वो ज़बान जस्टिफाइड थी कहीं से? देखिए, जस्टिफाइड ज़बान कभी नहीं होती है इस तरह की। द पॉइंट इज़ कि उस वक्त उस टेंशन में वो एक बात कह गया है, उसकी फिर ज़ाहिर इतने बड़े लीडर हैं, अनफॉर्चुनेट रेमिफिकेशंस होती हैं। और लेकिन उस वक्त उनके ऊपर मर्डर का एक्यूजेशन किया था डायरेक्टली पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर ने। मतलब इट वाज अ मोमेंट ऑफ वेरी हाई टेंशन। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा, इमरान खान साहब ने भी ऐसे ही उठा के एकदम से मर्डर एक्यूजेशन कर दिया। अगर उनके पास कोई सबूत होता सबूत करते, और आदमी के पास सबूत भी होता है तो इतनी जल्दी एक इंसिडेंट होने के बाद इस तरह की जिसको कहते हैं ना इंटेम्परेट सा स्टेटमेंट। और अब वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। मतलब जनरली आई वुड से पूरा मामला खासा जिसको कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट सा इवेंट। इलेक्शन में जो हारने का गुस्सा शायद उन्होंने निकाल दिया MKM के ऊपर। हाँ, अब वो हारने का गुस्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो हम लोग सभी कह रहे हैं सामने की जो जिस तरह की ज़बान थी और उसके अलावा बाद में जो राब्ता कमेटी वो जो फॉलो अप हुआ, मतलब MKM एक मूवमेंट है, एक बड़ी पैशनेट सी मूवमेंट है। उसकी जाहिर है उनके इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है उसमें उनका अपना एक रद्द अमल विद इन द पार्टी। और आपने देखा कि पिछले 1-1.5 दिन से फिर वो पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग, और ऐसे बड़े इलेक्शन के बाद ये होता है, राइट। PPP में भी वाइस प्रेसिडेंट ने, जिलानी साहब ने रिजाइन किया और लोगों ने किया है। अच्छा, तो राब्ता कमेटी जो लोग भी फायर हुए वो जिंदा रहेंगे? बहरहाल एक्यूजेशन ये भी होती है ना कि MKM जो है लोगों को बाद में पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब वो एक्यूजेशंस और जिस तरह की जिसको कहते हैं ना कि क्या कहें आप उसको,
ہرلی برلی ہے پاکستانی پالیٹکس میں اس وقت، اس کا آپ فالو اپ دیکھیے. اب تو جس کو کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی طرف بھی تحریک انصاف کی جو دھرنے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دھرنے ختم ہی نہیں ہو رہے. مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن موڈ سے نہیں نکل پا رہے. کیا سلسلہ ہے وہ جو اب دھرنا ڈی چوک پہ جو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، اس کا کیا مقصد ہے؟ میری سمجھ میں نہیں ہے، آپ ذرا بتا دیں پھر میں یہ چیز. میرے خیال سے اس میں آپ اس کو دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ جسے کہتے ہیں نا نیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ یار اب ذرا آگے بڑھنے کا وقت ہے، ذرا جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کیا، زرداری صاحب نے کیا کہ ریچ آؤٹ کرو، کچھ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں مفاہمت کرو، بات آگے بڑھے، وہ کرے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو ایک دم ٹیکٹیکل پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، تو ان کو ایک موقع ملا ہے، ایک چانس ہے. اس وقت لوہا گرم ہے، ان کی کمپلینٹس ہیں، اور انہوں نے اب جس کو کہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا کہ جیسے عمران خان صاحب اسپتال سے نکلے تو وہ فوکس جو ہے وہ صرف ایک کانسٹیٹوئنسی کی جگہ اب انہوں نے نیشنل ای سی پی کی، اور ان کا تو مین موو فارورڈ کرنا چاہیے. اس پہ آپ ایگری کریں گے اب ان کو؟ یار اب تو مطلب پورے ملک کو ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اور یہ جو جس طرح کی زبان استعمال ہوئی، اس کے بعد ذرا بتائیے. اور یہ پی ٹی آئی کی جو اب یہ رونے دھونے کی سیاست چل رہی ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کوئی آؤٹریج ہے وہ بڑا سلیکٹو ہے. اس سے پہلے الیکشن سے پتہ نہیں کتنے لوگ مرڈر ہو گئے، ایم کیو ایم کے، اے این پی کے، ان کے آفیسز کو بام کیا گیا، ان کو کیمپین نہیں کیا گیا طالبان کی طرف سے ہوا. ہاں، اس پہ انہوں نے کبھی کوئی اتنا اسٹرانگ آؤٹریج کا ایکسپریشن نہیں کیا، نہ ہی یہ کہا کہ بھائی ان کو کنڈیم کرتے ہیں ہم اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن جب ان کی ایک پارٹی کا ورکر، جو کہ ٹریجک ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی مرڈر اس طرح، اس میں رابری کا بھی کچھ عنصر، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی کیا کس نے ہے. ایم کیو ایم، وہ جو طالبان نے جو حملے کیا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کس نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور دھمکی دے کے مارا. ہاں، دھمکی دے. اس صورت میں تو جناب یہ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، ایم کیو ایم والے. کیا ہو یا نہ کیا وہ دوسری بات ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ڈینائی کر رہے ہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کیا، اس کے باوجود انہوں نے فوراً ان کے اوپر الزام لگا دیا، تو یہ بالکل نامناسب ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ابھی بالکل یہ بڑا ایک اہم نقطہ انہوں نے پیش کیا ریاض صاحب نے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ایم کیو ایم جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ شبہات ہیں، کیونکہ ان کا یہ وائلنس یوز کرتے ہیں. یہ بھی ان کے باقاعدہ پیراملٹری فورس ہے، ان کی پوری ملیشیاز ہیں. سب کہتے ہیں کہ جو وکی لیکس کے بعد جو ایک میں نے دیکھا تھا کیبل امریکن ایمبیسی کا، وہاں سے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ سب سے بڑی جو ملیشیا ہے کراچی میں، آرم ملیشیا، وہ ایم کیو ایم کی ہے. دوسروں کے بھی ہیں لیکن ریاض صاحب وہ آرم ملیشیا طالبان سے تو نہیں ریزسٹ کر پائی. نہیں اس سے تو نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی جناب، ملیشیاز لے کے 10,000 ان کے آرم لوگ ہیں تقریباً، اور 20,000 کو ریزرو میں ہیں. اس کے مطابق جو یہ ڈپلومیٹک کیبل تھا یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی کا، ظاہر ان کو تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں اپنا جیسا، حالانکہ یہ تو سمجھتے ایک طرح سے ان کا اعلیٰ یہ الطاف حسین. تو یہ سب جو طریقہ ہے نا، یہ پالیٹکس کا پاکستان میں یہ بڑا غلط ہے. یہ یعنی جب کراچی شہر میں اب گزشتہ 5 سال میں ان کا پرفارمنس ایم کیو ایم کا اتنا خراب رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. 2002 سے لے کے 2008 تک تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور کافی جناب امپروومنٹ ہوئے، کراچی میں ترقی ہوئی. لیکن گزشتہ 5 سال میں تو انہوں نے سوائے وائلنس کے اور جھگڑے ہنگامہ کرنے کے کچھ نہیں کیا. کراچی والے جو اس کی وجہ سے بہت نالاں ہیں، اسی لیے پی ٹی آئی کو سبسٹینشیل نمبر آف ووٹس ملے ہیں کراچی. دوسری ہائیسٹ مطلب بہت کم ہے اس کے مقابلے میں ایم کیو ایم کے، لیکن پھر بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کافی غصہ ہے ان کے خلاف. لیکن اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بلدیاتی جو نظام جس سے ہم ڈیلیور کرتے تھے وہ ہم سے چھین لیا گیا. کچھ بھی کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت کا حصہ بنے رہے. اگر ان کو سیریس پرابلم تھا تو حکومت سے نکلے کیوں نہیں؟ کبھی نکلتے تھے، کبھی پھر چلے جاتے تھے. غیر یقینی جناب، کوئی جو ان کا جو فیصلہ کرنے کا جو انداز ہے، ڈیسیژن میکنگ پروسیسز ان کے بہت ہی اسکروڈ اپ ہیں. آج جناب کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ کہہ رہے ہیں، آپس میں ان میں خود جناب بہت زیادہ اندر ان کے معلوم ہوتا ہے ٹینشن ہے. اور اب جو ہے وہ کھل کے آ رہا ہے کہ اندر بہت سارے ان کے اختلافات ہیں، ایک طرح بحران میں ہیں یہ لوگ. تحریک انصاف پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا جو دھرنے کا جو سلسلہ ختم نہیں ہو گیا جناب، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ میرے خیال میں اب جو ہے نا ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہاں کہ وہ مسئلہ، وہ معاملہ گزر گیا اور یہ ہارے نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ہارے یہ بات غلط ہے. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھرے ہیں پاکستان میں پہلی بار. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. they had 0 seats, nothing.
سیکنڈ ہائیسٹ نمبر آف ووٹس ملے ہیں ان کو پاکستان میں، اور تھرڈ ہائیسٹ نمبر آف سیٹس ملی ہیں، تو جشن منانا چاہیے. تو ان کو ذرا دے نیڈ ٹو بیہیو مور ریسپانسبلی نا. اور اب جو انہوں نے جو پیشنز جنریٹ کیے ہیں اتنے سارے لوگوں کو، اتنا زیادہ ایکسائٹ کیا ینگ لوگوں کو، بجائے اس کے کہ ان کو دھرنے میں لگائیں اور ہنگامے میں لگائیں، شور و غوغا کریں، بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کسی پازیٹیو طریقے سے چینل کریں، ان کو کام دیں، کچھ سوشل ایکٹیویزم پہ لگائیں بجائے پولیٹیکل ایکٹیویزم کے. کہیں جا کے وہ بچوں کو پڑھائیں جہاں پر لٹریسی کے پرابلمز ہیں، چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائیں، جو ڈاکٹر ہیں ان میں وہ ہیلتھ کیئر میں جا کے لوگوں کو والنٹیئر کریں، یا جناب جو ان کے جو کچھ کر سکتا ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، جو وکیل ہیں ان کے، وہ جناب جا کے لوگوں کو ہیلپ کریں ایز آن اے فری لیگل کلینک بیسس. یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جناب یہ ہنگامہ کرتے رہیں، مستقل لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. ان کو بڑے چیلنجز ہیں. کے پی میں ان کو حکومت کرنی ہے، اور کے پی میں جناب اس قدر مشکل ہے اس کو گورن کرنا. اس پہ ریاست آتے ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. سمندر صاحب، آپ کا ذرا کوئی یونیک سا ایک وہ تھا، آپ پہلے یہ بتا رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں الطاف حسین صاحب کا بیان اور پھر یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے، اور یہ کیا ہوا ہے زارا شاہد حسین کے بارے میں بات جو ہے؟ اچھا، جس طریقے سے وہ شروع ہوئی ایم کیو ایم، جو ایک شہری آبادی کا جو غصہ تھا کوٹا سسٹم کی وجہ سے، وہ جس طریقے سے وہ پورا سلسلہ شروع ہوا، وہ خیال یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت بن جائے گی، اور سیاسی جماعت بننے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں کلٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. وہ تو اب تو سیاسی جماعت ہے، سیٹ جیت چکی ہے، ہاں سب کچھ ہوا کرے. تو ہمیں جو ہے وہ دو طرح کی اس کے کس طرح کا کلٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ الطاف حسین کا بنیادی طور پہ ایک کلٹ ہے، جس میں جو ہے الطاف حسین صاحب سب سے اونچے ہیں، ان کی بات پہ سب کو آمنا صدقنا کہنا ہے، اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا، نہ ان کو ایک طرف جو ہے سائڈ لائن کر کے نکالا جا سکتا ہے، جو کہ ضرورت ہے اس وقت کہ ان کو ایک طرف جو ہے شکریہ کے ساتھ جو ہے ان کو ایک طرف کر دیا جائے. جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی انہوں نے ہی ہمیں انٹیکٹ رکھا ہے، پوری ایم کیو ایم جو انٹیکٹ ہے، جو حقیقی بنی، اس کا کوئی خاص وجود جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اسی وجہ سے انٹیکٹ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ایک کہتے ہیں نا گریویٹیشنل فورس ہیں کہ سب اس میں کھنچ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے اس کی جو ایم کیو ایم کی رسی ہے اور لیڈرشپ مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے. اس چیز کو جو ہے یہ سیاسی جماعت نہیں کہتے، اسی چیز کو کلٹ کہتے ہیں. جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ لوگ مختلف، نواز شریف صاحب بھی آج تک وہیں پر ہیں، عمران خان صاحب کا بھی یہی سلسلہ ہے. اتنی بری حالت نہیں ہے اس کے اندر، جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگ مسلم لیگ سے کٹ کے دوسری جگہ گئے ہوں وہ جو ہے مر جائیں، وہ ان کا خاتمہ ہو جائے، قتل ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہے پی 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 کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ زیادہ نظر آتا ہے. چنانچہ کافی تشویشناک بات ہے، اور یہ تشویشناک بات جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ہم تو اس سے باہر ہیں، ہمارے لیے اتنی نہیں ہے. جو ان کے اپنے جو لیڈر ہیں جو کہ عوام کو نظر آتے ہیں، ان کے متعلق جو ہے یہی خیال ہوتا ہے کہ یار یہ کیا یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں، یہ کس طرح کے لوگ؟ تو دیکھیں، یہ تو میں سے ڈس ایگری اس لیے کروں کہ بہت جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جو نواز شریف صاحب جو بات کہتے ہیں وہی نون لیگ کے ہر آدمی کہتا ہے، چاہے وہ اس کو پسند کریں نہ کریں. زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہے. تو یہ تو میرا سے کہنا شاید فیئر نہیں ہو، لیکن چلے تحریک انصاف کی طرف آئیں. آپ کس طرح سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا جو ریٹیلیشن آیا زارا شاہد حسین کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب نے کیا کوئی میچورٹی کا ثبوت دیا اس میں؟ ہاں دیکھیں نا، جو زارا شاہد حسین کا قتل ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بالکل پتہ نہیں کہ کس نے کیا، اور سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک دن پہلے، اس سے انتخابات سے ایک دن پہلے ہوا نا، یہ اس سے ایک دن پہلے جو ہے ان کا قتل ان کی وہ حریف جماعت کیوں کروائے گی جو کہ خود اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے؟ مطلب اس سے کیا فائدہ پہنچے گا کسی کوئی؟ تو اس لیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہے تحریک انصاف کو تو فائدہ اس میں ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ تو واحد تھا ایک طریقے سے، جماعت اسلامی کا تو کچھ لینا دینا تھا نہیں. وہی جناب اس ریس میں ایک ہی گھوڑا رن کر رہا تھا، باقی سب ایم کیو ایم جو ہے وہ باہر ہو گئی تھی. اور ان کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یعنی بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بااثر لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے اپنا کام کروا لیا اپنے حساب سے. یہی ہے نا بھائی، ایسے تو بہت جگہ پہ الزام تھا کہ ہمارا یہ ووٹ بینک تھا اور پہلے دھاندلی ہوئی تھی. دیکھیں لوگ تو پوری ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں، لیکن ٹرن آؤٹ تو بہت کم تھا، بہت جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جینوئن نہیں ہے، جہاں جینوئن نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. تحریک انصاف والا پھر آپ کے گھر ٹرن آؤٹ بہت کم رہا. اصل میں تو یہ بات ہے نا، ابھی دیکھیں ہوا کیسے. انہوں نے جناب جو ہے کہا کہ صاحب یہ پولنگ اسٹیشن میں یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے جو موقف اختیار کیا، جو کہ میرے خیال میں بہت اصولی موقف تھا، کہ بھائی پورے حلقے میں کراؤ، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان پولنگ اسٹیشن کے آس پاس لوگ جو آئیں تو ہمارے لوگ جو یہاں نہیں رہتے، ہمارے لوگ وہاں رہتے ہیں، ہم کہیں گے تم بھی نکل کے آؤ، اس کو بھی ہم کریں گے، تو پھر مقابلہ برابر کا ہو نا. یہ کیا
کہ جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں آپ جو ہے وہ کروا دیں اور وہاں پر جو ہے اتنا زیادہ مارجن لے جائیں کہ وہ چیز دوسری جگہ سے اس کو وائپ آؤٹ کر دیں. ہاں تو وہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ان کی زیادتی کی نہیں. دیکھیں نا ایک غریب ملک ہے, ان کے پاس وسائل کی کمی ہے, وہ کیسے ہر جگہ کے اوپر, وہ تو ہر شخص کہہ رہا ہے. تحریک انصاف کا تو اوور آل موقف بھی ہے کہ الیکشن ہی واپس کرا دو تاکہ شاید سونامی آ جائے جو رہ گئی ہے. نہیں وہ تو جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ فیس بک کے حساب سے جو ہے وہ چلیں تو ان کے حساب سے تو ان کو فوراً جو ہے عمران خان کو پورے کا بادشاہ بن جانا چاہیے تھا جلد از جلد, وہ جو کہ وہ نہیں بن پائے گی. تو وہ اس کے اندر نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک جو ہے وہ جا رہی, کیونکہ کچھ دن پہلے عمران خان نے خود کہا تھا کہ اب احتجاج ختم ہونے چاہیے. تو یہ خیال ہوا تھا کہ چلو بھائی مثبت طرف چلیں گے, لیکن میرا خیال میں اندر ان کی ایک کھینچا تانی جاری ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں صاحب, آپ نے دیکھا 250 میں کیا کروا لیا, اور آگے چلیے پورے میں کروائیے آپ دیکھیے. پھر تو یہ کہانی کی رکنے والی نہیں ہے, مطلب یہ تو کچھ عجیب قسم کی بات ہے. پھر تو یہ پورے الیکشن کے بعد بھی اسی موڈ میں اگر انہوں نے رہنا ہے. سوال ہے کتنی دھاندلی ہوئی ہے آخر, نون لیگ کو دوگنے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. بجائے اس سے خوش ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے کہ جی کیونکہ ہماری سونامی نہیں آئی, بلکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے پیپلز میں نہیں, میرے خیال سے اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو نام ہی تحریک انصاف ہے نا. ان کا موقف یہی ہے کہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جہاں زیادہ, لیکن وہ انصاف ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے نا انصاف کی. اوکے, بٹ مائی پوائنٹ از کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور پھر اس پہ وہ نہ کھڑے ہوں تو وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا اپنا ہی معاملہ ان کا ہو جاتا ہے. دوسری چیز میں جلدی سے یہ کہنا چاہوں گا, یہ ایم کیو ایم کی بھی بات ہوئی, پی ٹی آئی کی بھی بات ہوئی, اب ایک الیکشن ہوئے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا واٹر شیڈ ہے یہ, ہم نے ایک مائل سٹون طے کیا ہے. تو اب اس مائل سٹون کے بعد ہماری پالیٹکس ایک خاص جگہ سے آ رہی تھی, لوگ کرپشن پہ وہ تھے, اس میں سے پی ٹی آئی نکلی, اور جو کراچی کے مسائل تھے جیسے علی حسن صاحب نے کہا اس میں سے ایم کیو ایم نکلی. اب ہمیں اگلا قدم لینا ہے تو اب ان سب پارٹیز کو, سب پلیئرز کو ایوالو کرنا پڑے گا. ارتقاء کا سلسلہ آپ سمجھتے ہیں ہونا سے پی ٹی آئی کچھ ملنے والے نہیں. وہ والی بات جو ہے جو انہوں نے ریاض صاحب نے بات کہی وہ بالکل اس میں جان ہے کہ جو ہے عمل سے سب کچھ ہوتا ہے. آج اگر یہ اپنا ایک عمل سے کام شروع کریں اور جہاں جہاں پر جیسے انہوں نے کہا کہ نوجوان, کہتا ہوں نوجوانوں کو بھی نہ کچھ کریں گے, کہیں تو آپ کی اکثریت ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری اکثریت خیبر پختونخوا میں نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بالکل جہاں پر آپ کا ایک زبردست ووٹ بینک ہے اور آپ کا خیال ہے اس علاقے کو آپ کر لینا, آپ جرم سے پار کر لیں, صاف ستھرا کر لیں. دھرنوں سے کچھ نہیں, ریاست دھرنوں سے کچھ ملنے والا ہے, پی ٹی آئی کو کیا ملنے والا ہے؟ دھرنا, یہ دھرنے کی سیاست جو ہے یہ اب اصل میں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب باہر نہیں کھڑے ہو کے شور مچا سکتے. They are inside. They are insiders now. They have to make things work. Exactly. اگر یہ اس کو پورے کشتی کو ڈبونے کی کوشش کریں گے تو اس میں ان کا بھی نقصان ہے. ہاں, they should stop rocking the boat. They should go on with it. اب ذمہ داری بھی ہے. ویسے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک چیز پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا ریاض صاحب سے بھی, علی حسن صاحب سے. علی حسن صاحب نے پہلے یہ کہا کہ بھائی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک چیریٹی ونگ نہیں ہے یار. اور یہ مطلب ہمارے یہاں ویسے ابھی تک یہ ماڈل رہا ہے, ایم کیو ایم نے بھی بہت کیا, خدمت خلق کی اور چیزیں کی ہیں, اور لوگوں کی ایوری پارٹی ہیز اٹس ونگز, رائٹ. لیکن اب اگر آپ کو سیاست چلانی ہے, عمران خان کا تو پورا کریئر چیریٹی پہ بیسڈ ہے. انہوں نے ہمیشہ اس بنیاد پہ الیکشن لڑا کہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا, اور میں نے ہمیشہ یہی کہا. اب کہیں بھائی ٹھیک ہے ایسا کام کرو. اگر تم فالو اپ میں اس کا یہی کروں گا, میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بھائی چیریٹی چلانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, گورنمنٹ چلانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ کو ایک جگہ گورنمنٹ سونپ دی گئی ہے. بات بڑی استعمال ہوئی ہے کہ شوکت خان, وہ تو ان کی آنیسٹی اور ان کی ویژن, آنیسٹی اور ویژن کی بیس پہ. پرائم منسٹر آ گئے ہیں, چائنیز پرائم منسٹر جو ہے, کیا ان کے آنے کا کیا مقصد کیا نظر آ رہا ہے اور کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ ذرا سمندر صاحب آپ سے اسٹارٹ کر دیں. کیا چائنیز پرائم منسٹر کے آپ سگنیفیکینس دے رہے ہیں اور کیا مسائل یا کچھ ملنے؟ ہمارے تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جی کیا ملا, کیا مطلب کیا فوائد کیا مل رہے ہیں ان کے آنے سے, مطلب بندے سے ہمیں کیا لینا دینا؟ نہیں, میں تو اس بارے میں جو ہے کوئی خاص جو ہے وہ کہنا چاہیے مجھے کوئی خاص نہیں ہے. اگر کچھ کرتے ہیں وہ تو صحیح ہے, نہ کریں تو بھی جو ہے وہ صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے حلیف بن جائیں, ان کے کندھے پہ چڑھ کے کہیں پہنچ جائیں, نہیں اب چینیوں کے کندھے پہ, یہ بالکل ایک بیمار سوچ ہے. یہ لوگ جو ہے جو بھی آئے گا باہر سے یہ اپنے مفادات کے لیے آئے گا. آپ اس کو چھوڑیں, آپ اپنے طور پہ آپ طاقتور جو ہے وہ بنے. میں تو بلکہ دیکھتا ہوں کہ الٹا نقصان ہوگا ان کے آنے سے, کیونکہ کیا ہوگا کہ کوئی مفت میں تو نہیں کچھ بنا دیں گے آپ کے لیے سڑکیں, نہ کوئی بندرگاہ بنا دیں گے. بڑا پکا دوست ہے کہنا, ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں بڑا پکا دوست ہے. نہیں, زمینی حقائق مختلف ہیں. سعودی بھی ہمارا بڑا پکا دوست ہے. ہاں, میں نے جو ہے وہ کیونکہ وہاں پر جو ہے سفر کیا ہے, کافی مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کتنے دوست ہیں وہ. یہ سب جو ہے وہ جو ملکوں کی دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی دوستی جو ہے بھائی چارہ نہیں ہوتا, اس میں سیدھے مفادات کا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے. تو الٹا ان کے وجہ سے آنے سے بلوچستان میں
خانہ جنگی کو جو ہے ہوا جو ہے حاصل ہوگی، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ ریاض صاحب آپ ان کی بات سے اگری کریں گے؟ ویسے پہلے یہ بتائیں۔ نہیں، میں ان سے اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ فنڈامنٹلی یہ پاکستان کو خود اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری ان کی اپنی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال میں یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی جو گلوبل جیو پالیٹکس ہے اس کا اثر ہر ایک پر ہوتا ہے، اور جب دو بڑی پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ہو یہ رہا ہے، اگر آپ تقریر وغیرہ سنیں ان کی پرائم منسٹر کی اور باتیں کی ہیں چائنیز پرائم منسٹر علی کی، تو 3 چیزوں پہ انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسس کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے ریپیٹڈلی کہی ہے وہ بات کی ہے کنیکٹیوٹی کی، اور مزید اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اکنامک کوریڈور پروجیکٹ ہم کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کی ہے وہ میریٹائم سیکٹر میں کوآپریشن کی۔ اچھا، اس کی بنیاد کیا، کیوں اس کے قدر ان کو یہ فکر ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایشین ہوا نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ دی تھی کہ چائنا جو ہے وہ ایک عالمی طاقت ہے اور اس کے مفادات دنیا میں ہر جگہ ہیں۔ وی ہیو گلوبل انٹرسٹس، اور ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو سی لینز جو روٹ ہیں ٹریڈ کے، جہاز یہاں چلتے ہیں، ان سب کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر وہ امریکہ سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، امریکہ نے بھی اس سلسلے میں کئی بار باقاعدہ تھریٹن کیا، بلکہ یعنی پناٹا کی ایک سپیچ ہے یہاں پوسٹ گریجویٹ نیول اسکول میں کی تھی اس نے، کہ ہم چائنا کی رائز کو چیک کریں گے، اور چائنا نہیں بلکہ کوئی اور بھی اگر رائز ہوگا تو اس کو چیک کریں گے، تو وہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ ساؤتھ چائنا سی میں اگر دیکھیں اور اوپر جاپان تک بہت سارے آئی لینڈز ہیں، اور تمام کے تمام آئی لینڈز وہ ڈسپیوٹڈ ہیں، اور ہر آئی لینڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی امریکن ایلائی جو ہے اس کا کلیم ہے۔ کچھ کو جناب ٹائیوان کلیم کرتا، کچھ کو ٹائیوان کلیم کرتا ہے، کچھ کو فلپینز کلیم کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ جاپان کلیم کرتا ہے، ویتنام کلیم کرتا ہے۔ آبادی ہے، ہاں، نہیں تھوڑا سا آبادی وغیرہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا فکر ہے تمہیں، تو ایسی بیکار آئی لینڈ ہے۔ بیکار نہیں ہے، ہر آئی لینڈ جو ہے اس میں وہ ایک یو ایس نیول بیس بن سکتا ہے، اور اگر یو ایس نیول بیسز وہاں بن جاتے ہیں ایون چند آئی لینڈس پہ، تو یہ ان کی جو پوری ٹریڈ ہے چائنا کی وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں اگر ان میں جھگڑا ہو کسی بات پر۔ تو اب چائنا کو فکر یہ کہ وہ کیسے اپنی سپلائیز ایشور کرے، کیونکہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس کو جناب ٹریڈ کرنی ہے، کم از کم انرجی ریسورسز اس کو چاہیے ہیں۔ تو ایک جو طریقہ انہوں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے پاکستان کی، وہ بالکل اسٹریٹ آف ہارموز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پرشین گلف کے، اور دنیا کی تقریباً آدھی انرجی سپلائی جو ہے اس وقت وہ وہاں سے نکل کے آتی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز سے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں ایک تو بڑی امپورٹنٹ پوزیشن اپنی اسٹیبلش کریں۔ دوسرے وہ یہ چاہتے ہیں کہ گوادر سے لے کے اور سنجیانگ تک ایک پوری کوریڈور بنائیں، اور اس میں لنک نہیں، کئی چیزیں ہیں، صرف روڈ لنک، اس میں موٹر ویز ہیں، اس میں ریل لنک ہے، اس کی پٹری بھی ڈال رہے ہیں ٹرین کی، تیسری چیز یہ پائپ لائنز وغیرہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی یہ سب انہوں نے کیا چائنا نے، اور اس بات کا امکان ہے کریں گے، اس لیے کہ ان کو کافی تھریٹ فیل ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے اس وقت، تو اس کے جو انویسٹمنٹ آئے گا، اس سے جو کام ہوگا وہاں پر، اس سے پاکستان کی اکانومی اسٹیمولیٹ ہوگی، لوگوں کو جاب ملیں گے، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے یہ، وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے بیچارے پریشان ہیں، ان کو تھوڑے سے پیسے دے دو، یہ نہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے۔ اور دنیا میں ہر جگہ ہر ملک جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، کسنجر نے کہا تھا کہ نیشنز ڈونٹ ہیو فرینڈز، دے ہیو انٹرسٹس۔ بالکل، ایبسولوٹلی۔ صبا صاحب، ریاض صاحب نے تو بہت ہی ڈیپ جو ہے نا انالیسس اس سلسلے میں نے بائی دا وے ایک بلاگ پوسٹ لکھی ہے، اگر لوگ دیکھنا چاہیں www.riazhaq.com، ریاض صاحب کی ویب سائٹ پڑھنے والی ہوتی ہے، یہ بڑا انہوں نے ڈیپ جو ہے نا جا کے انالیسس کر کے دے دیا آپ کو۔ ہاں، نہیں، خاص طور پہ ریاض صاحب جب اسٹیٹسٹکس اور وہ پورا پرسپیکٹو پرووائڈ کرتے ہیں تو پڑھنا چاہیے ان کی بلاگ پوسٹ۔ میں تھوڑا سا دونوں کو سنتھسائز کروں گا کہ دیکھیں، پاکستان اور چائنا کی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے،
اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ ایک دوسرے کے بھائی چارے میں ریلیشن شپ ہے، دونوں کے انٹرسٹ ہیں، رائٹ. دونوں مطلب چائنا تو بہت بڑا ملک ہے، پاکستان بھی ایک میڈیم سائز ملک ہے اس ریجن میں، اور پاکستان کی اس وقت بڑی انٹرسٹنگ ایک جو کہتے ہیں ڈائنامکس بڑی انٹرسٹنگ ہے، رائٹ، کہ ہماری آرمی اور نواز شریف کی مطلب اس لیول سے لے کے اور اوپر امریکہ سے بھی ایک جس کو کہتے ہیں بڑی ٹربلڈ سی ریلیشن شپ ہے. تو وہ جو پورا کاؤنٹ پوائنٹ اور کاؤنٹر پوائنٹ کا پورا جو گریٹ گیم ہے اس ایریا کا، اس میں چائنا رہنا چاہتا ہے. اور سمندر صاحب نے بات کہی کہ بھئی ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیں اپنی طرف آپ اندر تو دیکھیں گے، لیکن آپ کو اپنا رول بھی پلے کرنا ہے اس ریجن میں. پاکستان کوئی چھوٹا موٹا جس کو کہتے ہیں نا آفٹر تھاٹ ملک نہیں ہے، بڑا ایک اس کی پوزیشن بڑی کریٹیکل ہے اور اس کا سائز ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس وجہ سے اور انٹرسٹ چائنا کے ساتھ جا کے کافی حد تک بہت شروع میں ریلیشن شپ پہ جس کو کہتے ہیں ڈیکیڈ سے کام ہوا ہے اور شروع سے ہوا ہے. اور وہ انفیکٹ وہ ریلیشن شپ امریکہ کے بھی کام آئی ہے جب امریکہ کو اوپننگ کرنے کی ضرورت پڑی ہے چائنا سے. اور امریکہ بھی چائنا سے اس وقت جنگ تو نہیں کر رہا ہے نا، ریلیشن شپس بنا رہا ہے. تو وہ ایک رول ہے اور دیکھنا پھر یہی ہوگا کہ اور زرداری صاحب کی فارن پالیسی کافی حد تک اسپیشلی ٹورڈز دا سیکنڈ ہاف مطلب اچھی خاصی رہی ہے. مطلب میں نے ٹی وی پہ میں نے اسلم بیگ کو ان کی فارن پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے سنی. آپ یہ سوچیں، رائٹ. سو ایک خاص پالیسی ہے. اور جیسے ایگری کر رہے ہیں آپ کچھ چیزوں پہ، زرداری صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے، مطلب حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے ولی ناصر نے، جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بڑے ہائی لیول ایڈوائزر رہے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے دی ڈسپینسبل نیشن، پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر رہے. اس میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں. ایک ایکسپلین کیا ہے اس کو کہ 2011 میں جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، بہت ہی ہیوی ہینڈیڈ اور بہت کوشش کی کہ جناب ان کو ہیوملیٹ کر کے کسی طرح تیار کیا جائے کہ یہ فلی کمپلائی کریں امریکہ کی ہر ریکویسٹ سے. اس سے بہت ہی نیگیٹو کانسیکوینسز ہوئے ہیں اس کے. وہ جو ایک اور مارک مزیٹی نے کتاب لکھی ہے وے آف دا نائف، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ دس از دا ایئر دیٹ ٹرنڈ پاکستان اگینسٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو اس وجہ سے بھی پاکستان میں ایک یہ گراس روٹس regardless of what other help America provides، لیکن جو اینگر ہے، جو پیشن ہے. سننے میں یہ انڈور میٹنگز میں جو ہے نا بہت تلخ کلامی ہوئی ہے، بہت تلخ کلامی ہوئی ہے اور الائز میں ہوتی ہے. لیکن اس میں اچھی مطلب پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہم لوگوں کی اپنی ریلیشن شپ ہے، جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں، جو رائٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وار کے اندر بھی ساری باتیں لکھی گئی ہیں. کافی حد تک کیا سوچ رہے تھے اور کیا ان کو پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرنا تھا. رائٹ. 1-2 سال پہلے تک آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی عوام کو امریکہ کی عوام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کی پالیسیز سے ہے. لیکن جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 1-2 سال میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں کہ وہ جو میں بھی ہمیشہ کہتا تھا اینٹی امریکن فیلنگ نہیں، اینٹی امریکن پالیسی فیلنگ جو ہے وہ اب اوباما نے خود اپنی اسپیچ میں ایکنالج کیا، صبح آج ہی اسپیچ میں ایکنالج تو سب کرتے ہیں کہ نہیں پریزیڈنٹ کھڑے ہو کہ خود کہے کہ بھئی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اس سے پہلے اور اس کے نتیجے میں ہلری کلنٹن نے اپنے کنفرمیشن ہیئرنگز میں یہی باتیں کی. اس کے نتیجے کنفرمیشن تو پہلے پرانی بات ہو گئی، اب میں بات کر رہا ہوں یہ آج کی بات ہے یہ کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، پاکستان کو ہم نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ اب ہماری دوبارہ ریلیشن شپ بڑا جسٹ بگننگ ٹو ریٹرن ٹو نارمل. اور پھر اس میں مطلب وہی جو ایک لفظ ہم نے نہیں استعمال کیا اتنی دیر سے، ڈرونز والا، وہ ایشو ہوگا کہ یہ نہیں، لیکن وہ ایشو اب امریکہ میں بھی آ رہا ہے نا، امریکہ میں بھی اس کے خلاف بیک لیش ہے. تو یہ ایوری تھنگ از اب ہر چیز ریلیشن پہ بات کر لیں نا پارٹیز کی آپس میں. اب ذرا الیکشن ہو گیا، اب ذرا ایک ٹاپک پہ ہم نے کافی جس کو ڈائسیکٹ کر لیا. سمندر صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گا. زرداری نواز شریف صاحب کی جو ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے بڑی ہیلدی نظر آ رہی ہے. ابھی پچھلے 2 دن میں جو ملے ہیں، جس طرح کی باتیں ایکسچینج ہوئی ہیں، زرداری صاحب نے کہا کہ میرا تو پرائم منسٹر تھا ہی نواز شریف، اور اس طرح کی جو باتیں، اور زرداری صاحب بہرحال بڑا ڈپلومیٹک باتیں اور ہنسی مذاق کی سب چیزیں تو ہیں، اچھی ریلیشن نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیسی ریلیشن شپ ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اب یہ پولیٹیکلی میچور ہو گئے ہیں، اب یہ ملک کو رن کر سکیں گے طریقے سے؟ اور اس میں عمران خان صاحب جو ایک نئی پارٹی نکل کے ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا تجزیہ دیجیے. اچھا، اس پہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا، میں اس طرف آ جاؤں. جو چین میں بات ہو رہی تھی، بڑا جو ہے وہ گہرا تجزیہ کہ ایسا اور ویسا. بھائی چین کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ ہے. وہ جو ہے امریکہ اس سے جو ہے ان کو روک کے ان کا کیا کریں گے؟ ویسا ہو جائے گا کہ صبح جو ہے فارغ تو ہو پائیں گے
لیکن اس کے ٹوائلٹ پیپر نہیں ہوگا اس کو صاف کرنے کے لیے. وہ آج کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں اور لیکن وہ لوگ آج کی بات نہیں سوچ رہے, وہ سوچ رہے ہیں آج سے 5, 10, 20 سال پہلے کی بات کیا ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ لڑائی ہو, پوائنٹ از کہ دونوں کا انٹر پلے اور ایک ریلیشن شپ کس طرح سے وہ ہے. تو وہ جو ہے میں آپ سے اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ زرداری جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی نوکری کسی طرح. نہیں, یہ والی بات آپ کلیئر کر دیں, اس میں آپ ایگری کرتے ہیں جو ریاض صاحب نے کہا وہ آگے چائنیز جو ہے اگلے 25 سال کے آگے سوچ رہے ہیں. مگر یہ کہ جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا محور ہوتا ہے ملک, قوم, جناب ان کی جو ہے نیشنل پرائیڈ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ملکوں کے لیے نہیں بنتے, ملک جو ہے لوگوں کے لیے بنتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے لوگوں کی خوشی, تو وہ جو ہے اس پہ, کیونکہ پھر ایک الگ موضوع ہے جس پہ جو کریں گے. ابھی تو صرف جو ہے میں آپ مختصر سے آپ کی بات کا جواب دے دوں کہ مجھے تو یہ خیال آتا ہے کہ کون سی جو ہے بلوغیت اور کون سا کیا, وہ صرف اپنی نوکری جو ہے قائم رکھنا چاہتے ہیں زرداری کسی طریقے سے. اور جو ہے اب یہ ستمبر تک کے لیے وہ اس وقت ترلے کریں نواز شریف صاحب, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ستمبر کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی اپنی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی ترجیح جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ توانائی یا الیکٹریسٹی بنیادی طور پہ نا, یہ بھائی وہ ترجیح نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے جان کی ترجیح ہونی چاہیے, امن و امان کی ترجیح ہونی چاہیے. وہ جو ہے قائم کریں, دہشت گردی کو روکیں کسی طریقے سے. جو مطلب یہ چیزیں کا بڑا عجیب ویگ قسم کا گرے ایریا میں ہے. تو آپ نے باقی بات بقی میں ختم کر دیا. بالکل حد تک آپ ان دونوں چیزوں کو الگ بھی نہیں کر سکتے. میرے خیال میں تو دونوں بہت اہم ہیں. بالکل. ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ کرنے پہ جائیں گے. سوا صاحب آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں ریلیشن شپ, اور یہ جو سمندر صاحب نے کہا کہ جو ترجیحات میں دہشت گردی سب میں پہلے ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ انرجی کو اگنور نہیں کر سکتے. بالکل اکانومی چلانے کے لیے وہ چاہیے آپ کی. جب تک اکانومی ٹھپ ہے, لوگ آپ سے ناراض ہیں, تو کیسے کام چلے گا. دوسری بات جو انہوں نے کہی زرداری صاحب, نہیں, زرداری صاحب کو کوئی جواب نہیں چاہیے ان سے. میرے خیال میں یہ دو پارٹیاں جو ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, وہ کافی میچور ہو گئے ہیں گزشتہ 5 سال میں. اور اب اب یہ دیکھیں جو نواز شریف نے کبھی بھی ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی خود, ٹھیک ہے, بلکہ اسمبلی میں بیٹھے بہت ساری جو امینڈمنٹس وغیرہ, لیجسلیشن وغیرہ, اس میں کوآپریٹ بھی کیا, سپورٹ بھی کیا اس کو. تو اب میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ واقعی جو بلوغیت کی آپ بات کر رہے تھے نا, آئی تھنک اٹ از ہیپننگ, اٹس ریالٹی. اب عمران خان جو ہیں وہ اب بھی اپنا کیمپین موڈ میں ہیں, اور وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان has certainly made progress in that direction. ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز اب اچھی ریلیشن شپ رکھیں گی, نواز شریف اور زرداری صاحب؟ I think so. I think both have learned very from their prior experience. عمران خان صاحب کی آپ سمجھتے ہیں اب 5 سال کے بعد ان کو ویٹ کرنا چاہیے 5 سال تک کے لیے کہ سونامی جب آئے؟ نہیں, سونامی تو جب آئے گی جب کچھ کریں گے. اگر یہ ہنگامہ شور و غوغا کرتے رہیں گے صرف, تو کیسے, اس سے تھوڑی کو سونامی آتی. سونامی کو کہنے سے نہیں آتی کہ آ رہی ہے. You have to do something. ٹھیک ہے, آگے. اس میں ایک تو میچورٹی پہ میں کوئکلی ایکچولی پی ٹی آئی پہ تھوڑا سا فٹ نوٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی اس وقت ظاہر ہے ایک جذباتی ایک ینگ موومنٹ ہے, لیکن بیچ میں جب طاہر القادری والی بات ہوئی تھی تو عمران خان نے بھی بیچ میں اینڈ میں ہاتھ وہیں روکا تھا کہ نہیں, ہم کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل اینٹی کانسٹیٹیوشنل ایفرٹ کو ہم نہیں سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے میچورٹی کی آہستہ آہستہ ان کے اوپر آئے گی, اور جیسے کہتے ہیں نا, لیکن وہ سب بہہ گئی نا الیکشن کے رزلٹ کے بعد. لیکن وہ الیکشن کا رزلٹ اور الیکشن خود ایک جذباتی عمل, جیسے میں پہلے کہہ رہے اس وقت اس کا جس کو کہتے ہیں جھاگ ہے. اب آہستہ آہستہ جب ان کے اوپر جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ جب ذمہ داری پڑے گی تو آٹے تیل کی قیمت پتہ چلے گی, اور پھر دیکھنا پڑے گا کیا کرنا ہے. لیکن یہ دونوں پارٹیز میچور ہو گئی ہیں, اور یہ دونوں پارٹیز کافی حد تک میچور ہو گئی ہیں. ایک چیز جو ہم نہیں کہتے ہیں کہ اس وقت ڈیموکریسی کو چلتے رکھنے میں اور ایوالو کرنے میں سارے پلیئرز کا اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ لگ رہا ہے. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی والی, پھر اللہ آرمی اور امریکہ جس کی ذکر ہوتا ہے, ان سب کا بھی اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کو چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک. اور یہ صاحب نے گفتگو سنی اور بڑی اہم چیزوں میں گفتگو ہوئی, خاص کر جو چائنیز پرائم منسٹر کا وزٹ, اس میں ریاض صاحب نے جو ہے ایک وسیع طور پہ جو ہے نا ایک انالیسس پیش کی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا انٹرسٹ ہے. اور اس بات پہ ایگریمنٹ ہے کہ جتنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں چائنا کے ساتھ, چائنا کوئی بھائی چارگی میں نہیں, بلکہ ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے, ان کا اپنا ایک مفاد ہے. کوئی بھائی چارگی میں کسی کی مدد نہیں کر دیتا ہے, وہ اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, اور اسی بنیاد پہ جو ہے ملکوں کی دوستیاں بنتی ہیں. اور ایک ہینری کسنجر صاحب کا بھی ریاض صاحب نے جو ہے کوٹ
ان کو بھی کوٹ کیا. بہرحال NA-250 کے حوالے سے میں نے بات کیا, اور NA-250 میں جو کچھ ہوا اس کو سب نے یعنی کنڈیم کیا, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ MPM ہو, جن کا ایٹیٹیوڈ تھا, اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, جس طرح عمران خان صاحب نے جو جلد بازی کے اندر جو ہے بیان دیا اور الزام لگا دیا الطاف حسین صاحب کے اوپر, یہ سب چیزیں میرے خیال سے قومی طور پہ جو ہے اپریشیٹ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. اور اس پہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ جی PTI کی جو دھرنے کی اب سیاست ہے, شاید PTI کو اب ان سے نکل کے اس سے ابو جانا چاہیے, اور اب آگے جو مسائل ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, اور کوئی لائے عمل طے کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, اور یہ دو جو ہماری میجر پولیٹیکل پارٹیز, اور اب تحریک انصاف بھی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے, اس میں یہ دو پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگ رہا ہے ایک اچھی ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بن رہی ہے, اور آگے لگ ایسا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کافی میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں, اور آگے ملک کے جو مسائل ہیں اس میں انرجی کرائسس اور دہشت گردی, جو دو سب میں بڑے مسئلے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے. امید کرتے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی بنے, اس پہ کوئی عمل ہو, اور ان چیزوں کے اندر کوئی جو ہے فائدہ یا کوئی جو ہے امپروومنٹ نظر آئے کہ دہشت گردی کم ہو, انرجی کا جو بحران ہے یہ ختم ہو. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے.